खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की कद बढ़ने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से हम अपने बच्चों को एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हेल्पफुल हो सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक ऐसा डाइट, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हाइटेड हों और सेहतमंद हों। हमने आज डॉक्टर उसामा को यहाँ पे दावत दी हुई है, शिफा से मुंसलिक हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, निदा यहाँ पे मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मारूफ इंटरनेशनल में प्रैक्टिस करती हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे एरियाज़ हैं उनके साथ डायरेक्टली इन टच हैं। डॉक्टर बिलाल रिजवान यहाँ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमने अक्सर सुना लटके तो उससे आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। तो बिलाल इसमें कितनी ये मिथ है या ये वाकई रियलिटी है? नहीं, रियलिटी है बिल्कुल। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल से जो मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए, हार्मोन्स रिलेटेड और वो सारे फैक्टर्स अगर हम इसमें देखें कि कोई पैथोलॉजी नहीं है और पेरेंट्स बचपन से जो कि एज सबसे ज़्यादा, जैसे उन्होंने प्यूबर्टी से 1 साल तक बताया कि एज बढ़ती है और ये लास्ट 3 to 5 ईयर्स हैं प्यूबर्टी से पहले, इसमें आपकी डबल ग्रोथ हो जाती है ऑलमोस्ट। तो उस वक्त में अगर पेरेंट्स थोड़ी सी तवज्जो दें, एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है आपने, यही जो आपने हैंगिंग बताया, जो लटकने वाली। माँ बाप तो डांटते भी तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, तो मेरा ख्याल है उल्टा ना लटकाए, सीधा लटका दे तो बेहतर होगा। ठीक है। इसमें आपकी एक्सरसाइजेस में जॉगिंग है, जंपिंग है, राइट, स्किपिंग है जिसको रस्सा टापना कहते हैं, और इसके साथ योगा और जो एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग की होंगी ना बच्चों में, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें इम्प्रूव हो ताकि वो प्रेशर बोन्स के ऊपर और मसल्स के ऊपर उस तरह से एक्सर्ट ना करे और वो इजीली ग्रो कर सकें। ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आज, क्योंकि ये फिज़िकल रिलेटेड ही है, बच्चों में मैं देख रहा हूँ बहुत अर्ली जिम जाने का शौक़ पैदा हो रहा है। 9वीं 10वीं के बच्चे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, मस्कुलर बनना चाह रहे हैं, उसको एक शेप देना चाह रहे हैं। उसमें फिर बॉडी के जो एनर्जी या जो हार्मोन्स वाला जो फैक्टर्स है ना, वो समटाइम्स डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग की तरफ, और वो वेट ज़्यादा लिफ्ट करने की वजह से उनकी बोन्स जो है उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो आज हम ये एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि एक्चुअली करनी चाहिए, एंड डूज एंड डोंट्स दोनों का। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, योगा एंड हैंगिंग, ठीक है, ये आपने जी मैं ऐड करूं? हाँ जी, प्लीज। जी। असल में जो आपका हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, एक्सरसाइज से बढ़ जाता है वैसे। ऐसे ही ज़्यादा आना शुरू हो जाती है बेसिकली। राइट। तो और सिर्फ ये नहीं, सेरोटोनिन भी हमारा बढ़ता है, बहुत सारे बढ़ते हैं, कोर्टिसोल भी बढ़ जाता है। हाँ, तो उससे बेसिकली मैकेनिज्म। लेकिन ये लटकने वाली जो है ना, इस पे तो अमूमन इसके बारे में कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, क्योंकि फिर वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, वैसे अगर लटकने से बढ़ती होती बिलाल, बाकी चमगादड़ तो हर वक्त उल्टी लटकी रहती है, वो तो फिर वही इतनी इस दुनिया के सबसे बड़ा बंदर भी होते हैं। असल में आपके जो जॉइंट्स है ना, जब उसको ट्रैक्शन मिलती है ना, तो उसमें न्यूट्रिशन फैक्टर जो है ना वो ऐड हो जाता है। बेसिकली उसकी ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन, उन लिगामेंट्स की, उन बोन्स की, उन स्ट्रक्चर्स की जो कि कंप्रेस्ड रह रहे हों, उससे भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन जब बेहतर होगी, जो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल खाई हैं वो एक जगह पे पहुंचेंगी, तो ऑब्वियसली उसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा। तो निदा, यहाँ पर आप हमें बताइएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्या वाकई ग्लूटेन रेजिस्टेंस आ रही है इतनी ज़्यादा बच्चों में और इतनी एलर्जिक हम हो गए हैं? वजूहात क्या हैं और किस तरह की डेफिशिएंसीज आप देखती हैं खासतौर पे बच्चों में? अच्छा, ग्लूटेन इंटॉलरेंस का जो इशू है, ये बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो कोई आप 2008-9 में पेरेंट्स में आना शुरू हुई थी, तो अब वो बच्चों के साथ मतलब जो आ रहे हैं, तो वो उनसे पेरेंट्स से लेके उनके साथ वो इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। सॉरी तो यहाँ पे रोकते हुए आपको, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार जो है, जो रिसर्चेस की गई हैं कि वो हाइब्रिड बीज है हमारे,
جو کہ میوٹیشن کر کے ہم لوگوں نے کریٹ کیے. سو دیسی گندم کا بیج تو اب تو رہ نہیں گیا ہمارے پاس کسان بھائیوں, کاش ہم نے بچا کے رکھے ہوتے, لیکن آرگینک کچھ فوڈ ہمارے پاس رہ ہی نہیں گیا, تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آتا ہے. ہمارے گٹ ایشوز اتنے شروع ہو گئے ہیں. تو پہلی بات تو اگر میں گلوٹن کی کروں تو اس میں یہاں سے آ جاتا ہے فرق کہ پیرنٹس سے بچوں میں آ گئے ایک وہ چیز, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہمارے جو پور فوڈ انٹیک ہے یا پور فوڈ چوائسیز ہیں وہ بھی بہت رول پلے کرتے ہیں اس چیز کے اندر, کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں تو ہم گھر کی روٹی گھر کا کھانا کھا رہے تھے. پھر جیسے ہم سے چھوٹے کزنس یا بوئن بھائی, ان کا یہ تھا کہ ریڈی ٹو کوک ریڈی ٹو ایٹ والے فوڈس آ گئے, جس میں ایڈیٹیوز اور پرزرویٹیوز جو ہیں وہ جو ہے آپ کے ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ کا بہت بڑا ریزن وہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہی چیزیں سر نے بھی کہا کہ بہت سارے وہ آتے ہیں تو ہمارے نا ایبزارپشن ہے, جیسے سر نے کہا کہ کچھ ٹائم پہ وہ ہر ایک ہارمون کا اپنا ٹائم ہے ریلیز ہونے کا باڈی میں. ہماری باڈی میں فوڈ کی کراس کمبینیشن اور فوڈ کی ایبزارپشن کا بھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پورے دن میں کھانا نہیں کھانا ہے, رات کو ہی کھانا کھانا ہے, اور اسی ٹائم جو ہے ہم جاگ رہے ہیں, اس ٹائم ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو پھر ہو ہی نہیں رہی, ہم یا بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر ہم لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم ٹائم دن جلدی شروع ہوتا ہے, ہمارے کھانے پینے کے وہ بھی جلدی ہی شروع ہوتے, اسی طرح سے ہمارا وہ کلاک جو ہے بایولوجیکل کلاک صحیح جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہمارے پاس آتا ہے گروتھ نہ ہونے کا یا بون گروتھ کی اس میں ایشوز جو ہے وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم ڈیفیشنسیز, ٹھیک ہے. ایک تو فوڈ چوائسیز کے ایشوز ہیں, دوسرا جتنے یہ ہمارے پاس ایڈیٹیوز اور پرزرویٹیوز آتے ہیں یہ ہماری باڈی میں بہت ساری نیوٹرینٹس کی جو ایبزارپشن ہے اس کو افیکٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے ہمارے پاس کہ کراس کمبینیشن, ٹھیک ہے. ہم فوڈ کی کمبینیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. اگر ہم وائٹامن ڈی اور کیلشیم جیسے کہ ہماری بونس کے لیے ریکوائرڈ ہے, بون گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہے, ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے تو کیفین بھی لے رہے ہیں, اسی کے ساتھ ہم آئرن بھی لے رہے ہیں, تو اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری باڈی میں ایبزارب ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی غلطی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا کھانا ہے تو کیا نہیں. ہاں جی, میں آپ کو سب سے پہلے ہم دن کی شروعات میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے بریک فاسٹ ٹیبلز کے اوپر جو ہے چائے بھی پڑی ہے, انڈا بھی پڑا ہے, کارن فلیکس یا کوئی بھی پوریج جو دودھ سے بنی ہوئی چیز ہے, جو دودھ سے بنی ہوئی چیز ہے, ان سب کو آپ کمبینیشن میں دن کے اسٹارٹ کا کمبینیشن ہی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. کیا چیز غلط کرتی ہے سارے کمبینیشن؟ آپ چائے جو ہے ہمیشہ اپنے بریک فاسٹ سے 20-25 منٹ پہلے یا بعد میں پئیں. اچھا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کیفین جو اس میں ہے وہ ملک میں موجود کیلشیم جو ہے اس کے ساتھ کراس کمبینیشن میں چلا آ جائے, ٹھیک ہے. اس چیز کا وہ کریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فروٹس مارننگ میں, ہم بالکل ہمارے یہاں مارننگ میں فروٹس لینے کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے. ہم وہی انڈا, پراٹھا, چائے بالکل مین جو ہماری کانسیپٹ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پوریج وغیرہ لینا پسند کرتے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے. ہمیں یہ کوشش کریں کہ جو مین ہمارا وہ ہے پورشن جو ہے ڈائٹ کا, جس میں ہمارے پاس زیادہ فائبر, کاربس اور کیلشیم آتا ہے, وہ ہم دن کے اسٹارٹ میں لیں گے. دن کے اسٹارٹ میں ہم یہ باقی مڈ پہ آئیں گے اس میں. ڈاکٹر امتیاز, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے آپ کے پاس جب لوگ رپورٹ, ویسے آپ کے تو بڑے بڑے مسئلے لے کر ہی آتے ہوں گے, یہ کہ ان مسئلوں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور ان کو کنسرن ہوتا ہے؟ جی جی, آتے ہیں ہمارے پاس. تو میجورٹی جو انٹرنل میڈیسن, جنرل میڈیسن میں تو نان اسپیسیفک سمٹمس کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر آج جو ٹاپک ہے ہائٹ کے بارے میں, ہمارے چونکہ ایڈلٹ سے زیادہ وہ ہے, پر کبھی کبھار ہمارے پاس ینگ ایڈولسنٹ میں بھی لے آتے ہیں بچے جو پیوبرٹی کی ایج میں ہوتے ہیں, اور یہی کنسرن بڑا ہوتا ہے پیرنٹس کا وہ ہائٹ کو لے کے. ڈاکٹر اسامہ نے میرے خیال میں نرشل میں وہ سارا کچھ ایکسپلین کر لیا کہ آپ کریں گے کہ از اٹ اب نارمل یا نارمل وہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے, اور وہی کہ یہ فیمیلیل ہے پیرنٹس کی ہائٹ میں. ایک دفعہ پیرنٹس دیکھا, دونوں پیرنٹس جو ہیں 5 فٹ کے ہیں, اینڈ دے ایکسپیکٹ دیئر چائلڈ ٹو بی لائک 6 فٹ سم تھنگ, تو اسٹریٹ اوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ ہائٹ کو آپ ایک آئسولیشن میں نہیں لے سکتے, یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ادر پیرامیٹرز ایز ویل. تو اگر وہ اس میں بھی کچھ لیگنگ ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے گروتھ از ون تھنگ, ڈیولپمنٹ از اندر تھنگ. کوگنیٹو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مائل اسٹون بچہ اچیو کر رہا ہے, باقی اس کی جو پیوبرٹی پہ جو سیکشل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو ایک ریشورنس ہوتی ہے کہ اوور آل گروتھ وہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک جنرل ایک ہیلتھ اپنے سسٹم کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے, اگر ہم ویسٹ کا سسٹم دیکھیں, کیونکہ ہم یہ ہمارا یہ جو اس وقت سارا ہیلتھ سسٹم ہے, یہ ویسٹ میڈیسن بھی وہی ہے, ماڈرس جو طریقہ ہے سارا ماڈرس آپرینڈی وہ بھی وہی ہے. وہاں پہ ہوتا یہ کہ جی پی ہے ایک بندہ جس کے پاس انیشیلی آپ نے رپورٹ کرنا ہے, اور وہ ریفرلز اس کے بڑے اسٹرانگ ہیں. جی جی, اسے پتا ہے کہ یہ سمٹمز جو ہے نا یہ فلانے بندے کو جانے چاہیے, اور یہ سمٹمز ہیں یہ فلانے کو جانے چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دس ڈز ناٹ ایگزسٹ. جس ڈاکٹر کے پاس بندہ پھنس جائے وہ سمجھتا ہے یہ میری مرغی ہے,
یہ دوسرے کو نہیں دینی ہے, کیونکہ اگر یہ ادھر چلی گئی تو میری فیس جائے گی. سو دس از انفارچونیٹلی سم تھنگ وچ کریٹ پرابلم فار دا پیشنٹس, کیونکہ ان کو ریفرل نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں. وہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس لیے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ آپ کا مسئلہ میرے پاس نہیں ہے, آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جا کے شاید بہتر آپ کو سمجھ آ جائے. ایبسولوٹلی, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے بیسیکلی جو بتایا پرائمری کیئر اینڈ سیکنڈری کیئر, اس کو بولتے ہیں پرائمری کیئر جو آپ جی پی کیئر. سو باہر ویسٹ میں انہوں نے بنایا کہ پرائمری کیئر آپ کا جو پوائنٹ آف کیئر جو ہوگا وہ آپ کے جی پی ہے, ایوری تھنگ گوز ٹو یور جی پی. ٹھیک ہے, آپ کسی اسپیشلٹی کے پاس نہیں جاتے. یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا سینے میں درد سا یا ایسی کچھ فیل ہوتا ہے اسٹریٹ کارڈیولوجسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. موسٹ آف دیم بی اے ٹیپیکل پین بولتے ہیں, چیسٹ پین بولتے ہیں, نان کارڈیک ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا. جن کے پاس ذرا سے پیسے ہیں, جو بیچارے غریب ہیں, ان کو دل کا دورہ بھی پڑ رہا ہو تو بیسک ہیلتھ یونٹ میں ہی رول کے مر جاتے ہیں. سو پرائمری کیئر جو آپ نے کہا جی پی, اس کے یہی ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ہولسٹک کیئر ہوتا ہے. ہولسٹک مینس ایوری تھنگ از ان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, صرف آپ ایک چیز پہ نہیں وہ کرتے. کارڈیولوجی صرف ہارٹ پہ سوچ رہا ہوتا ہے. جی پی یہ جو آپ کا جو ہوتا ہے اس کے سارا آپ کا سوشل لائف, آپ کے فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہوتا ہے, اس ایریا میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے. سو دیٹس اپوائنٹنگ. دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ جو بہت ساری اننیسیسری سمٹمس اور اس کے بعد کی جو انویسٹیگیشنز اور اننیسیسری انزائٹیز جو اویلیبل ہوتی ہیں اس کو بھی میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو دے کین ری ایشور ایٹ دا پوائنٹ اٹ ڈزنٹ لک ایب نارمل. جیسے انہوں نے کہا مڈ پیرنٹل ہائٹ دیکھ کے بچے کا گروتھ چارٹ وہ کر کے, تو وہ اس کو ری ایشور کر سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ, اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو گروتھ ہارمون, جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی بات کو آگے ڈاکٹر سامہ لے کے آتے ہوئے, اس چیز نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایک برڈن بھی ڈالا ہوا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا بزنس اور انڈسٹری بھی بنایا ہوا ہے. بیکاز یہی وہ فلا ہے جس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جنیرک میڈیسنس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. مطلب آپ نے برانڈ لکھنے ہیں, جنیرک میڈیسن پہ جانا ہی نہیں, وہی میڈیسن 10 روپے کی مل سکتی ہے لیکن آپ نے ضرور 500 روپے والی میڈیسن لکھنی ہے. یہ پھر ہماری ایگزسٹ کرتے ہیں. واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ جو پیرنٹس اسٹیج میں ہیں, دا پیرنٹس واچنگ, جو والدین ہیں, جب بچے اس ایج میں ہوں جو بیچارے گرو کر رہے ہوں, ان کے پاس کون کون سے ڈاکٹرس کا ایک اور کون کون سی چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہونی چاہیے کہ دس از یہ لسٹ ہے, یہ سمٹمز ہیں جن کو اگنور نہیں کرنا اور ان کو چیک کرنا ہے فوراً. عموماً بچوں کو تو پیڈیٹیشن فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, مطلب ہر بچے کا ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے عموماً. ٹھیک ہے, تو وہ جب پیڈیٹیشن کے پاس جاتا ہے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس, تو وہ پھر اس کو مانیٹر کرتا ہے, اس کا ویٹ ٹھیک ہے, ہائٹ ٹھیک ہے, بلڈ پریشر اگر وہ چیک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کا سارا اسی کو آپ گروتھ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. ہاں, اگر کہیں پہ کوئی پرابلم فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے تب اس لیول پہ آپ نے انٹروین کرنا ہوتا ہے بیسیکلی نا. رائٹ. اننیسیسری ٹیسٹ لوگ بہت کرواتے ہیں, عموماً ہم لوگ. کیا بچوں کے بھی وہ 6 منتھلی ٹیسٹ اور ایئرلی ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں؟ نہیں, بچوں کے ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکیں گے. عموماً بہت چھوٹے بچوں میں تو ہوتے ہوں گے, لیکن عموماً جو 6 7 8 سال 10 سال تک آ جاتے ہیں عموماً ان میں تو عموماً اس طرح نہیں ہوتا. انٹی انلیس کو بیک گراؤنڈ کو ہسٹری ہو, اس کی بیک گراؤنڈ فیملی ہسٹری چل رہی ہو, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, کہ یہ مسئلہ ہے. ہمارے تو بچے یوزلی جو والدین ہیں وہ ان کے پاس ویکسین کارڈز بھی نہیں ہوتے. اگر کچھ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے اب کمپلسری کیا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت آپ کو ویکسین کارڈز چاہیے ہیں, اس کے بغیر وہ آپ کی انرولمنٹ نہیں کریں گے, تو یہ بھی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ایکسرسائز سے فرق پڑ گیا, ڈائٹ سے فرق پڑ گیا, تو ہارمون انڈیوسڈ فوڈز ہیں, جیسے ندا نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, کیا یہ بھی افیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا ان چیزوں سے بھی آپ کے خیال میں ہم متاثر ہو رہے ہیں؟ اچھا, ہارمون انڈیوسڈ فوڈز پہ تو کافی بحث ہے اب, کیونکہ اگر آپ چکن پہ جاتے ہیں تو جو چکن کی فیڈ بنانے والے لوگ ہیں وہ تو ڈینائی کرتے ہیں اس میں کوئی ہارمون نہیں ہوتا. جی, وہ تو کہتے ہیں اس میں وہ گروتھ اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں موسٹ لائکلی. ہاں, شاید بہت سارے اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں شاید. وہ کسی زمانے میں 1960 70 میں بات ہے میرے خیال میں, گروتھ ہارمون چکنز کو امریکہ میں ایک مہم سٹارٹ ہوئی تھی. اب بیسیکلی وہاں پہ رولز ہیں کہ اب کوئی بھی ہارمونل ٹریٹمنٹ چکنز کو نہیں آپ نے دینی بیسیکلی. چکن کے جو ملتے بھی ہیں چکن کو لکھا ہوتا فری آف اینی ہارمونس, تو ہیو ٹو بلیو دیم بیسیکلی. کیا کریں, ٹھیک ہے. اور سائنٹیفکلی اتنی ریسرچ ہوئی ہے, کسی ریسرچ نے ایسا پروو ابھی فی الحال نہیں کیا کہ ہارمونل جو پرابلمز رپورٹڈ ہیں بچوں میں کیا ان فوڈ سے کوئی تعلق ہے ان کا کہ نہیں. خاص طور پہ چکن کی بات کر رہا ہوں, میٹ انٹیک. لیکن جیسے یہ گلوٹن کی بات ہو رہی تھی, گلوٹن ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. یہ میٹ انٹیک سیپریٹ چیز ہے. ایک کنڈیشن ہے سیلیک ڈیزیز, تو وہ ایک کنڈیشن ہے. گلوٹن از ڈفرنٹ. میں نے ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی ندا, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میوٹیشن اور ہائبرڈ بیج ہے نا, ایکچولی یہ اٹس نو مور ویٹ,
یہ لگتا ضرور ہے کہ یہ ویٹ کی طرح کا ہے لیکن ہماری باڈی اس کو ایز ویٹ ٹریٹ نہیں کرتی, وہ اس کو ایز سم تھنگ ایلس ٹریٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ریزسٹنس وغیرہ اس طرح کے پرابلمز ہیں وہ ہو رہے ہیں. ریزسٹنس پہ آ رہی ہے. جیسے اب ہم بات کر رہے تھے پہلے جو چیز سے ہارمونس کی بات کریں ہم, میں بات کر رہی تھی ایڈیٹیوز اینڈ پریزرویٹیوز کی, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے ریڈی ٹو کوک فوڈ میں ایڈ کیے جاتے ہیں اس کے شیلف لائف اور فلیور کو انہینس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب وہ سالٹس اور شوگرس کے فارم میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں جا کے آپ کا ہارمونل امبیلنس کا ریزن بنتے ہیں. تو پھر جیسے باقی سارے ہمارے ہارمونس کو ڈسٹرب کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گروتھ ہارمونس کو بھی وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اکثر اب تو مجھے نہیں پتا کتنے آتے ہیں لیکن بچوں کے ٹن فوڈز بھی آتے ہیں کہ جب بچوں کو آپ لے کے جاتے ہیں ویننگ پہ کہ ان کو پہلے کا کھانا جو ہے کرانا شروع کریں تو اس وقت وہ ٹن کے بنے بڑی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس میں تو یہ ایڈڈ ہے, اس میں تو یہ ایڈڈ ہے, آئرن بھی ہے, فلاں بھی ہے, تو آپ یہ دیں اس میں سب کچھ مل جائے گا. سو ڈو یو ریکمینڈ دیٹ؟ نہیں, دیکھیں اگر جتنی کسی بھی پیکڈ فوڈ کی پیکٹ فوڈ جتنا بھی ہوتا ہے جس کی جتنی زیادہ شیلف لائف ہے نا اتنے اس میں زیادہ ایڈیٹیوز اور پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی بھی جو فوڈ ہے جس میں موئسچر ہے وہ اب ویدر کے لحاظ سے اگر ہم سردیوں میں بھی دیکھ لیں 3 دن میں اگر آپ نے پھر کچن میں کچھ بڑی پیک کی سردیاں بھی آپ نے رکھا وہ خراب ہو جاتا, ٹھیک ہے. اب وہی فوڈ آپ 6 مہینے ٹن پیک میں پڑا ہوا ہے اسٹورز میں بھی, اس کے بعد وہ گھر میں بھی آ گیا تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ صحیح ایڈیٹیوز اور پریزرویٹیوز اس میں ڈالے جاتے ہیں, تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ارلی ایج میں ہی ان کو پیور اور آرگینک فوڈ دینا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ ٹن فوڈ اور پیکٹ فوڈ بچوں کو کھلانا کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں اب ہم جو نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے اسی کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہم فوکس کریں گے. اور آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مختلف ایسے سپلیمنٹس بھی آتے ہیں کہ یہ آپ بچوں کو دیں تو اس سے بچوں کے قد بڑھ جائیں گے, تو آپ کی اس بارے میں آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے سچ. لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر امتیاز, اس کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا.